सूरत में, उसकी लहरों में, मौजों में नजर आता है। या जो पानी हमें ग्लेशियर्स, एक जमी हुई मुंजमद बर्फ की सूरत में नजर आता है, तो ये सारे का सारा पानी के जमीन के 3 हिस्से कर लिए जाते हैं और एक हिस्सा खुश्की पे है और 2 हिस्से पे पानी है। अल्लाह ताला इसके बारे में कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि जमीन व आसमान को अल्लाह ताला ने बनाया है, पैदा किया है, और कहा अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फिराशन, अल्लाह ताला वो ज़ात है कि जिसने तुम्हारे लिए जमीन को एक बिछोना बना दिया है, फर्श बना दिया है, बिस्तर बना दिया है। आप उस पे चलते हैं, आप उस पे बैठते हैं, हम सब इस जमीन के ऊपर घर बनाते हैं, रहते हैं। अल्लाह ताला ने वअंज़ला अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फिराशन वस्समाअ बिनाअ, और उसने आसमान को तुम्हारे लिए छत बना दिया है। वअंज़ला मिनस समाई माअन, और उसने ये पानी आसमानों से उतारा है। कितना पानी उतारा है? वअंज़ला मिनस समाई माअन, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसने आसमानों से तुम्हारे लिए कुछ पानी उतारा है। माअन, कुछ पानी। जितना भी हमें पानी नजर आता है, अल्लाह फरमाते हैं ये सारा पानी अभी कुछ पानी है। 2 हिस्से जमीन पर पानी है, जमीन की तहों में पानी है, बुलंदो बाला पहाड़ों पे मुंजमिद पानी है, वहां से बारिशों सैलाबों का उतरने वाला पानी है, और जमीन पे कभी तबाही फैलाने वाला पानी है। अल्लाह फरमाते हैं वअंज़ला मिनस समाई माअन, ये जो पानी है अभी कुछ पानी है। अभी पानी के लश्कर, पानी का जखीरा वो अल्लाह ताला के यहाँ है। अभी उसने कुछ पानी उतारा है जो जमीन पर और जमीन के नीचे है। जब हम फजाई सफर करते हैं तो अपने सामने नजर आने वाले बादलों की तह से ऊपर जाते हैं, 25-30 हजार फीट की बुलंदी पे जाते हैं। तो हम जहाज में दाएं बाएं विंडो में देखें तो हमें बादलों के तह बतह पहाड़ नजर आते हैं, रंग बरंग बादल नजर आते हैं, और उनकी लगी हुई पहाड़ों की तरह तहें नजर आती हैं। अभी आसमान तो बड़ा ही दूर है, इंसान वहां तक पहुंच पाया ही नहीं। तो अल्लाह ताला के पानी के लश्कर, ये बादल, ये आसमानों में कितने हैं, किस कदर हैं। वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, तेरे रब के इन लश्करों को उसके अलावा कोई जानता नहीं है। और अभी जो पानी तुझे नजर आता है जमीन पर या जमीन के नीचे, जो हम मोटर लगाकर बोर से खींच कर इस्तेमाल करते हैं, अभी ये माअन, कुछ पानी है। और एक मकाम पे कहा वअंज़लना मिनस समाई माअन बिक़दर, कि हमने आसमानों से जो पानी उतारा है ये कुछ उतारा है, एक अंदाजे के मुताबिक उतारा है। जितनी जमीन पे जरूरत है उतना उतारा है बिक़दर। और अल्लाह ताला का जो अंदाजा है, जो एस्टीमेट है, जो अल्लाह का इल्म है, उसके अंदर कोई शक नहीं है, दूसरी राय नहीं है। चूंकि अल्लाह ताला का इल्म यकीनी है और उसने जितना इस इंसान को जमीन पर, इस जहान में पानी की जरूरत है, अल्लाह ताला ने वो अपने खजानों के साथ समंदर की सूरत में, कि सिर्फ उसमें पानी नहीं बल्कि तमाम तर दुनिया के खजाने
وہ آبی حیات کے ساتھ، مچھلیوں کے ساتھ، سمندر کی زیورات، جڑی بوٹیوں کے ساتھ اور ایک ایک نوادرات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ پانی اتارا ہے. لیکن انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ابھی یہ کچھ پانی ہے. ہمارے ہاں جب بھی کبھی یہ پانی اپنی طاقت سے بڑھ جائے، انسان کی ضرورت و طاقت سے زیادہ ہو جائے اور انسان اس پہ قابو پانے میں بے بس ہو جائے اور اسے روکنے سنبھالنے میں محتاج ہو جائے اور یہ پانی تباہی کے دہانے پہ لے آئے، تو یہاں پہ لوگ مادی اسباب پہ بڑا زور دیتے ہیں اور سائنٹیفک جسٹیفیکیشن پیش کرتے ہیں. وہ جی پی ایم صاحب بھی کہتے ہیں کہ بنگال سے ہوائیں چلتی ہیں، بحیرہ عرب سے ہوائیں آتی ہیں اور یہ مونسون کے اسپیل داخل ہوتے ہیں اور اس کے بعد بارشیں ہوتی ہیں، اور ہم نے چونکہ نالوں میں کناروں پہ گھر بنائے ہیں اور اس لیے شانگلہ سے لے کر بونیر تک، گلگت بلتستان تک تباہی ہوتی ہے، سیلاب آتے ہیں. یہ بھی ہمارا بڑا المیہ ہے. یہ مادی اسباب ہماری ظاہری دنیاوی غفلتیں شامل ہیں، لیکن جب بھی ڈیزاسٹرز آئیں، زلزلے آئیں، طوفان آئیں، سیلاب آئیں، یہ سائنٹیفکلی ہمارے بڑے لوگ ہمیں مطمئن کرنے کی کوشش کر کے باب بند کر دیتے ہیں. حالانکہ جو سب سے بنیادی وجہ ہے کہ یہ پانی اتارنے والا اللہ ہے، اس پہ حکم اللہ کا چلتا ہے. اگر 80-100 سال وہ لوگ میڈیا پر آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد بھی انہی وادیوں میں آباد تھے، آج تک پانی کی ایسی تباہی نہیں آئی، تو آج جو آ گئی ہے قوم کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، قرآن پڑھانے کی ضرورت ہے کہ اس پانی کو اتارنے والا بھی اللہ ہے، چلانے والا بھی اللہ ہے. یہ نفع مند بن جائے تو آرڈر پیچھے اللہ کا ہے، یہ نقصان تباہی کا باعث بن جائے تو اس پر تب بھی حکم چلانے والا اللہ ہے. میں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بہتر کیوں نہیں کرتا؟ بڑی جسٹیفیکیشنز ہو سکتی ہیں، ریزن ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم پر عذاب ہے. نیک لوگوں کے لیے آزمائش اور بدکاروں، فاجروں، سیاہ کاروں کے لیے عذاب ہے. ایسے سیلابوں، بارشوں، طوفانوں کے بعد کہ جو ہر سال بڑھتے جا رہے ہیں، ان کا دائرہ کار بڑھتا چلا جا رہا ہے، مگر یہ قوم اللہ کے قریب نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ سے تعلق استوار نہیں کر رہی. اس بات کا حساب، اس بات کا احتساب آج یہ قوم کرنے کو تیار نہیں ہے، اور ہمیں یہ سائنسی باتوں میں صرف الجھا کر بات ختم کر دی جاتی ہے. پانی ہے یہ، جب یہ بے اختیار ہو جائے تو جس تندور سے آگ نکلتی ہے، جہاں پہ کھانا تیار کیا جاتا ہے، جس میں روٹی لگائی جاتی ہے، جب اس پر مالک کا حکم آ جائے، 950 سال نبی نوح علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرانے والوں پر قہر الہی، عذاب الہی بن کے آ جائے، تو وہ اللہ کہتا ہے حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، جب ہمارا آرڈر آیا تو پانی پہلے آسمان سے نہیں آیا، پہلے زمین کے چشموں سے نہیں آیا، کنووں سے نہیں آیا کہ جس سے لوگ ہزاروں سال پہلے اس زمانے میں پانی نکالا کرتے تھے. کہا پانی تندور سے آیا کہ جس پر کسی کا وہم و گمان بھی نہیں تھا. لوگ تو یہ سمجھتے تھے کہ اس سے آگ نکلتی ہے، آگ جلائی جاتی ہے، روٹیاں لگائی جاتی ہیں، مگر آگ کی بجائے آج یہ تندور پانی کا فوارہ دینے لگا اور یہ پانی ایسا موجوں میں بہنے لگا کہ پھر لوگوں کے لیے پہاڑوں کی چٹانوں تک پانی ہی پانی تھا، کوئی بھی اس سے بچ نہ سکا ایمان والوں کے علاوہ. جب یہ پانی اللہ کے حکم سے عذاب بن جائے، پھر تندور بھی پانی برساتے ہیں، اگلتے ہیں اور یہ سیلاب بن جاتے ہیں.
اور اگر یہی پانی اللہ تعالیٰ کے حکم سے رحمت بن جائے تو بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے زمانے کے لوگوں کی بات بیان کی، وہ بندہ کہ جو پہاڑوں کی وادیوں میں بادلوں سے آواز سنتا ہے، اس حدیقۃ فلاں، جاؤ جا کر فلاں بن فلاں کے زمین کے ٹکڑے کو پانی پلاؤ، وہ بادل سے آواز سنتا ہے، آواز دینے والا کوئی نہیں مگر آواز سچ آئی ہے، اور اس پہ بادل نے صبر بھی کرنا شروع کر دیا ہے، یہ پیچھے پیچھے جاتا ہے، بارش برستی ہے، پانی ایک محدود جگہ پہ برستا ہے، پانی جمع ہوتا ہے، پھر ایک کھالے نالے میں بہتا ہے، آگے جاتا ہے پانی کے پیچھے، تو ایک بندہ اسی پانی کا راستہ بنا کر اپنے کھیتوں کو سیراب کر رہا ہے، کہتا اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام یہ ہے، کہا یہی نام بادلوں سے میں نے سنا ہے، تیرا ہی نام تھا، بتا تیرا کون سا عمل ہے تجھے مشقت کر کے پانی کی قلت کا سامنا نہیں بلکہ اللہ نے بادلوں کو تیرے تابع کر دیا ہے؟ کہتا عمل تو بڑا نہیں، بس یہ جو فصل آتی ہے ایک حصہ 1/3 اللہ کے راستے میں، ایک حصہ گھر میں لے جاتا ہوں، اور ایک حصہ 1/3 اگلی فصل کے لیے بیج کے لیے تیار کر لیتا ہوں، بس میرا یہی عمل ہے۔ اللہ نے اس کے لیے پانی کو تباہی نہیں، زحمت نہیں، کھیت کی بربادی نہیں، آفت نہیں، بلکہ اللہ نے رحمت کا باعث بنا دیا ہے پانی، سیراب اس کے کھیتوں کو کرتا ہے، مگر جب اس کے پیچھے حکم الہی آیا تو زحمت کی بجائے رحمت بن جاتا ہے تو پانی سیلاب بن کر کھیت تباہ نہیں کرتا، ہے پانی تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آسمانوں سے آیا ہے، یہ زمین پہ اترا ہے، یہ اللہ نے بھیجا ہے، زمین کو پیدا کرنے کے بعد، آسمان کو پیدا کرنے کے بعد یہ زمین کی حیات پانی ہے، تو اللہ نے اس کو ایک اندازے کے مطابق کچھ پانی نازل کر دیا، ہزاروں برس گزر گئے یا لاکھوں برس گزر گئے، اللہ ہی جانتا ہے جناب آدم سے لے کر آج تک کتنا عرصہ گزر گیا، لیکن یہ پانی کے آج بھی گلیشیئرز موجود ہیں، آج بھی ذخائر موجود ہیں، کیونکہ جب تک انسان اس دھرتی پہ موجود ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے زندگی کے رہنے کا سامان پیدا کر دیا ہے۔ لاکھ فیملی پلاننگ والے آ کر ہر زمانے میں ڈراتے چلے جائیں، مگر جس رب نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے وہ دن بہ دن اس کی خوراک کا، اناج کا بندوبست بھی وسیع تر کرتا چلا جا رہا ہے، چونکہ ذمہ داری اللہ کی ہے، اور اس پانی کے پیچھے آرڈر بھی اللہ کا چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بھی اسی قسم کی جسٹیفیکیشنز پیش کی جاتی تھی۔ جب آپ کے دور میں سورج گرہن لگا، چاند گرہن لگا، اور اسے عربی زبان میں خسوف یا کاف کے ساتھ کسوف کہا جاتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی صحابہ نے یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول کا بیٹا ابراہیم جو سیدہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوا، 1.5 برس کی عمر پائی، اللہ کے نبی سے بڑا مانوس ہو گیا، اور اچانک ایک دن جدا ہو گیا۔ اللہ کے رسول کو اپنے بیٹے کا دنیا سے جانے کا بڑا غم ہے، اور اسی اثنا میں آسمانوں پہ دیکھا تو سورج گرہن ہے، لوگوں نے کہا کہ یہ نبی کا بیٹا فوت ہوا ہے، تو آسمان پر بھی اس کے غم کے آثار ہیں، زمین پر بھی ہیں، یہ نبی کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے آج سورج بے نور ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فوراً نماز کا اہتمام کیا، لوگوں کو جمع کیا، اسے صلاۃ خسوف، صلاۃ کسوف کہا جاتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں یہ احادیث ان ابواب ٹائٹلز کے ساتھ موجود ہیں، اور آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھائی جب تک سورج گرہن رہا، اللہ کے نبی نماز پڑھتے رہے۔ نماز ختم ہوتی ہے، آپ خطبہ دیتے ہیں،
آپ کہتے ہیں لوگوں یہ سورج یہ چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. فَإِنَّهُمَا لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا حَيَاتِ. یہ جو سورج گرہن چاند گرہن لگتا ہے اس میں کسی بندے کی موت اور حیات کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. نبی کا بیٹا فوت ہوتا ہے تو سورج گرہن لگتا ہے؟ نہیں، ایسا کوئی عقیدہ نہیں، کوئی تصور نہیں. یہ سورج گرہن اللہ کے حکم سے لگا ہے. یخوف اللہ بہما عبادہ. اللہ تعالیٰ یہ کام کر کے اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے کہ میرے بندے جو مجھ سے غافل ہو گئے، گناہوں میں مبتلا ہو گئے، بے نمازی ہو گئے، مشرک بن گئے، بد عقیدہ ہو گئے، بدعتی بن گئے، بے حیائی فحاشی میں مبتلا ہو گئے، اللہ اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے کہ لوگوں اس کائنات پر میرا پورا قبضہ ہے، میری قدرت دسترس سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، سسٹم ایک ایک بات میرے قبضے میں، میرے ہاتھ میں، میرے سسٹم میں ہے. لہذا بندے غافل جو ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں، پلٹ جائیں اور نصیحت حاصل کریں. نبی پاک علیہ السلام نے اس موقع پر لوگوں کو ڈرایا ہے. لوگوں نے بڑی بڑی وجوہات پیش کی مگر آپ نے ساری ختم کر دی. فرمایا نہیں، یہ بارشیں ہوتی ہیں اللہ کی رحمت سے، اللہ کے حکم سے، اس میں کسی ستارے کا، کسی سورج کا، کسی چاند کا کوئی تعلق نہیں ہے. آج آپ دیکھ لیں، آج بھی سورج گرہن لگتے ہیں، چاند گرہن لگتے ہیں. سائنسدانوں نے اپنے علم کے مطابق آئندہ آنے والے 100 سال کے سورج چاند گرہن کا شیڈیول بنایا ہوا ہے، لیکن ہم سب اسی میں الجھے رہتے ہیں. جبکہ ہمارے نبی کلائمیٹ چینج کے موقع پر، ہمیں گلوبل وارمنگ کے موقع پر سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارے اسباب، ساری وجوہات، مادی اسباب موجود ہیں مگر یہ ذات ہے. یہ موسم کا تبدیل ہونا، گلیشیئرز کا پھٹنا، یہ ندی نالوں کا بے رحم ہونا، یہ بستی کی بستی، گاؤں کے گاؤں، دیہات لوگوں کو بہا کر لے جانا. لوگوں اللہ تم سے ناراض ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تباہی آ گئی سمندر میں، تباہی آ گئی زمین پر. کہا یہ خشکی کی تباہی ہے، فساد ہے، یا یہ سمندروں پانیوں کے فساد ہیں. بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کے گناہ ہے. گناہوں کے ساتھ یہ تباہی بیچ کر لوگوں کو متنبع کرنا چاہتا ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا. اللہ تعالیٰ ابھی کچھ بندوں کو کچھ گناہوں پر پکڑ کے انہیں مزہ چکھاتا ہے. لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ پلٹ جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں اور لوگ توبہ کریں، استغفار کریں. اب ہم سارے بیٹھے ہیں مسجد بیت الرحمان میں آئے ہیں، ہم سارے ہی اس مسجد میں آ کے درس سن رہے ہیں، بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں. میرا سوال ہے کہ یہ تباہی آئے ہوئے 8-10 دن گزر گئے ہیں اور ابھی مزید الارم ہے، پریشانیوں کے، خطرات ہیں، سیلابوں کے، راویوں چنابوں کے کناروں پر، سندھ اور ستلج کے کناروں پہ آبادیوں کے لیے شدید خطرات ہیں. لیکن 8-10 دن کی اس کیفیت کے بعد سوشل میڈیا پہ بونیر، شانگلہ، گلگت بلتستان کی تباہی دیکھنے کے بعد، امیر ترین زیورات، سونے چاندی گھروں میں ڈمپ کرنے والوں کو سڑک پہ آ جانے کے بعد، 25 میں سے ایک 2 بچ گئے، باقیوں کے سیلابوں میں بہ جانے کے بعد باڈیز کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے. ہم میں سے کتنی بار 2 رکعتیں نفل نماز پڑھ کے میں نے اور آپ نے مسجد میں بیٹھ کے یا گھر میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کی ہے؟ یہ میرا اپنے آپ سے بھی سوال ہے اور آپ سے بھی سوال ہے. ایک بار، میں نہیں کہتا بار بار، میں نہیں کہتا کئی بار، میں نہیں کہتا متعدد بار،
اللہ کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ بحر و بر کی تباہی یہ لوگوں کے ہاتھوں کے کیے ہوئے گناہ ہیں، لیذیقہم بعض الذی عملوا۔ اللہ کہتا ہے گناہ تو بڑے زیادہ ہیں، تصورات کریں، امیجن کریں، تخیلات میں جائیں، حقیقت کو سامنے رکھیں، دیکھتے جائیں، سوچتے جائیں، الہاد ہے، شرک ہے، شیطان کی پوجا ہے، کہیں میرا جسم میری مرضی، اللہ تعالیٰ کی فطرت کو چیلنج ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، بدکاری ہے، زناکاری ہے۔ دیکھو نا، ایک بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس نے ایک بار شرک کیا، 1,00,000 بار شرک کیا، جب تک وہ زندہ ہے، سانس ہے، زندگی کے چانس باقی ہیں، اللہ تعالیٰ نے شرک کی توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ بندہ مشرک ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے زندگی میں، اللہ سارا کیا ہوا شرک معاف کر دے گا۔ لیکن یہی بندہ مسلمان اگر زنا کرتا ہے تو سزا کیا ہے؟ اگر یہ بندہ کمبارہ ہے تو 100 بار کوڑے مار کر اس کو بستی سے نکال دو، تصویر لگا دو، اشتہاری بنا دو، دنیا کو بتا دو کہ اس گناہ کی وجہ سے اس بستی میں، شہر میں، اس ملک میں، اس صوبے میں اس بندے کا داخلہ بند ہے، 1 سال تک یہاں آ نہیں سکتا، جلا وطن کر دو۔ اور اگر شادی شدہ مرد یا عورت ہے تو کہا اس بندے کو زمین میں آدھا گاڑ کر پتھر مار مار کے رجم کر دو۔ شرک کرنے پر یہ سزا نہیں دی، کہا توبہ کر لے زندگی میں معاف کر دوں گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ نسب کو چیلنج کرے، خاندان کو خراب کرے، بے حیائی فحاشی میں مبتلا ہو، تو کہا اس بندے کو، اس بندی کو، شادی شدہ کو کہ جن کا نکاح ہو گیا، آپشن موجود ہے محبت کا، ضروریات پوری کرنے کا، اس کے باوجود یہ غلط راستے پہ چلے تو اسے پتھر مار مار کے رجم کر دو، زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی سخت سزا اس گناہ پہ سنائی ہے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں کس قدر زنا کے کتنے سٹیپس ہیں، شادیوں کے باوجود بھی افیئر سے لے کر آخری حد میں جانے تک اللہ تعالیٰ کتنے گناہ ہیں جو ان سے صرف نظر کیے ہوئے ہیں۔ توبہ بندہ کر لے، اللہ کہتا ہے یہ جو سزائیں ہیں نا، لیذیقہم بعض الذی عملوا، یہ ابھی بعض گناہوں پہ، بعض بستیوں کو پکڑا ہے، ابھی کتنا پاکستان کا شہر ہنستا بستا خوشحال ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ الارم ہے، لعلہم یرجعون، بندے واپس پلٹ آئیں، اللہ سے توبہ کر لیں، گناہوں سے باز آ جائیں۔ کیا جن لوگوں پہ سیلاب آیا ہے وہ بڑے گناہ گار ہیں، اور ہم پہ نہیں آیا، ہم بڑے ہی نیک ہیں؟ یہ پیرامیٹر تو ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ نیک لوگوں پر ایسی آفتیں، مصیبتیں لے آتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں، کہتی ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن موت الفجأہ، میں نے اللہ کے نبی سے ایک دن پوچھا یہ اچانک موت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اچانک موت آ گئی، زلزلہ آیا، چھت گری، بندے ختم، ایکسیڈنٹ ہوا، اگلے ہی لمحے بندہ پہنچ گیا، پار ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہوا، بندہ فوت ہو گیا، اچانک موت۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے اس سے پناہ مانگی، جو بیماری والی موت ہوتی ہے نا وہ رحمت بن جاتی ہے، بندہ بیماری پہ صبر کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے، پھر اسے ڈاکٹر حکیم کہتے ہیں تو دنیا سے جا رہا ہے، بس جانے والا ہے۔ یہاں بڑھاپا آ جائے تو بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، نوجوان بندہ بیمار ہو جائے، یعنی اس میں توبہ کی کوئی نہ کوئی شکل ملتی ہے، گنجائش ملتی ہے۔ اچانک موت، آپ کی کیا رائے ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ راحت للمؤمن
وَأَخْذَةُ أَسْفٍ لِلْفَاجِرِ، یہ مومن کے لیے تو راحت کا باعث ہے۔ جو بندہ نمازی تھا، فجر کی نماز پڑھ کے سویا، اچانک موت آ گئی، یہ تو جنت میں جائے گا، اسے دنیا کی جھنجھڑوں سے اللہ نے آزاد کر دیا۔ لیکن وَأَخْذَةُ أَسْفٍ لِلْفَاجِرِ، گناہ گار بندے کے لیے یہ پکڑ بن جاتی ہے، مرنے کے بعد افسوس کا مقام بن جاتی ہے۔ تو جب بھی کبھی سیلاب آئیں، زلزلے آئیں، یہ کبھی بھی حکم نہ لگائیں وہ لوگ بڑے گناہگار تھے۔ ان میں جو مومن تھے وہ راحت پا گئے، ان میں جو بدکار سیاکار تھے ان کے لیے پکڑ ہے۔ اور جو اللہ نے اتنا بڑا پاکستان ابھی وارننگ پہ رکھا ہوا ہے، گناہگار، خطاکار، سیاکار، بدکار ہم بھی بڑے ہیں۔ سابقہ امتوں کی ساری برائیاں قرآن میں پڑھیں جن پہ بڑے بڑے عذاب نازل ہوئے، وہ ساری برائیاں تقریباً آج ہماری قوم کے اندر جمع ہو چکی ہیں اور ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ قوم شعیب پر عذاب آیا، گناہ کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی۔ دیکھ لو آج ساری قوم ناپ تول میں بے ایمان بنی ہوئی ہے۔ پیٹرول پمپ کے مالکوں سے لے کر ریڑی بانوں تک سارے ہی بے ایمان ہیں، دکھاتے کچھ اور ہیں، دیتے کچھ اور ہیں۔ کانٹوں میں، بانٹوں میں اور مشینوں کے اندر انہوں نے فارمولے لگا کر، لیٹر پیٹرول شو ہوتا ہے 700 ml ڈلتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ گھی کا 1 لیٹر کا پیک ہے، 900 گرام ڈالا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اتنی بے ایمانی قوم شعیب پر عذاب نازل ہوا تھا۔ اور ہم کہیں ہم پر عذاب کیوں آتے ہیں، سیلاب کیوں آتے ہیں؟ کیا یہ بے ایمانی ہمارے معاشرے میں نہیں ہے؟ میں ایک دن صبح کا ٹائم تو ایک اپنی سبزی والی دکان پر گیا فروٹ لینے، اس نے فروٹ پہ لگایا ہوا تھا، یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے۔ تو میں نے کہا بھائی کتنے کا کلو ہے؟ کہنے لگا یہ 200 روپے کلو ہے۔ بہرحال میں نے اسے کہا مجھے دے دو، اس نے پیٹی کھولی تو وہ سارے آدھے خراب تھے تقریباً، میں نے خود دیکھا۔ بہرحال اس نے مجھے تول کے دیے اور پریشان ہو گیا میں نے کہا آپ ایسا کرو مجھ سے 250 روپیہ لے لو، 300 روپیہ لے لو، بتاؤ تمہارا نقصان کتنے میں پورا ہوگا؟ کہنے لگا اگر آپ مجھے یہ کلو کا 300 دے دینا، دیکھیں یہ آدھی پیٹی ناشپتی کی خراب نکلی ہے تو میرا نقصان پورا ہو سکتا ہے، برابر میں نے 300 روپے نکال کے دے دی۔ میں نے کہا یار یہ 150 سے میرا جانا کچھ نہیں اور تیرا رہنا کچھ نہیں۔ پھر میں نے اسے سمجھایا، میں نے کہا ایسا کیا کرو، یہ صاف مال بالکل صاف لا کے رکھو، اس کی چاہے ڈبل قیمت لے لو، خراب ایک سائڈ پہ رکھو، اس کی آدھی لے لو، لیکن یہ جو اچھا دکھا کر 2 دانے اوپر سے 4 پیچھے سے ڈالتے ہو، یہ بہت بڑی بے ایمانی ہے، تمہارا بھی کچھ نہیں بننا۔ اور ایسے عمل کرنے پر، ناپ تول میں کمی کرنے پر، بے ایمانی کرنے پر، عیب چھپا کر بیچنے پر، سٹیکر لگا کر گھر آ کے آم کھولو تو سارے ہی خراب، اوپر اتنا بڑا خوبصورت 50 پیسے کا سٹیکر لگایا ہوا تھا، یہ وہ گناہ ہیں کہ جن پر پہلی قوموں پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے کوڑے برسائے ہیں۔ لواطت کا گناہ، ہم جنس پرستی، مرد سے بدکاری کرے، عورت سے کرے۔ اللہ کہتے ہیں قوم لوط پر عذاب آیا، فجعلنا عالیہا سافلہا، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس بستی کو اٹھایا، وہاں تک پہنچایا کہ جدید طیارے ہیں انسانوں کے پاس۔ آج تک سائنس ان طیاروں کے باوجود کبھی بھی پہلے آسمان تک پہنچ پائی؟ کبھی نہیں پہنچ پائی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ قوم لوط کی بستی کو اللہ اتنا اٹھا کر لے گیا کہ آسمان کے فرشتوں نے اس بستی کے کتوں کی بھونکنے کی آواز سنی۔ کتے بھی تھے، جانور بھی تھے اس بستی میں، وہ بھی رگڑے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں الٹا کیا، اور الٹا کر کے جب یہ لوگ زمین پر اللہ نے پٹخے تو کہا پھر ہم نے آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسائی۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ، بتائیے کیا آج یہ گناہ ٹرانسجینڈر، ہم جنس پرستی کے نام پر یہ یورپ، یہ کافر ہمارے اندر مسلط کرنے کی کوشش نہیں کر رہے؟ بھلا کتنے بڑے گناہ آج اسمبلیوں میں بل پاس ہو رہے ہیں، پاکستان کی اسمبلی میں
تو یہ سابقہ قوموں کے سارے گناہ جمع کر لو، نبیوں کی مخالفت، انبیاء کے طریقے کی مخالفت، آج وہ سارے گناہ ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ بحر و بر کا یہ فساد، یہ تباہی، یہ ابھی تمہارے کچھ گناہوں کی صدا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ابھی بھی چیلنج کرتا ہے، تمہیں مہلت دیتا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے لعلہم یرجعون کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آؤ اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو۔ اب یہ جو گناہ ہیں، اتنی بڑی سزائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آج اس امت پر، آج ہمارے اوپر مسلط کی ہوئی ہیں، سیلاب کی صورتوں میں، آفتوں کی صورت میں، اس میں ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہے بھائیو، ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ اور آپ دیکھیں یہ 2015-16 کے بعد یہ کام اب بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، ہر سال یہ آفات بڑھتی جا رہی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا قیامت کے قریب زلزلے بڑھ جائیں گے، زلزلہ آنا معمول ہو جائے گا، گھنٹوں گھنٹوں کے بعد زلزلے آئیں، گھنٹوں گھنٹوں کے بعد۔ اور فرمایا خسف مسخ عام ہو جائے گا، آپ یہ خبریں سنیں گے بھائی ادھر زمین میں اچانک زمین پھٹی اور اتنے بندوں کی بستی زمین میں، اور زمین بند، نام و نشان ختم، ملتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا یہ عام ہو جائے گا، کبھی یورپ سے خبر آئے گی، کبھی مشرق سے، اور آج کل خبریں آنا کوئی مشکل بات، یہ لمحہ بلمحہ نیٹ ہمیں خبر دے رہا ہے۔ کہا چہرے بگڑنے کی بات بھی عام ہو جائے گی، چہرے بگڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے اس بدترین دور سے پہلے ہمیں ایمان اور عافیت سے نجات عطا فرما دے۔ لیکن یہ جب بھی یہ مسئلے آئیں، یہ بارشیں آئیں، سیلاب آئیں، طوفان آئیں، تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ توبہ کریں، استغفار کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، کہ جب ان لوگوں پر مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں، یہ لوگ گڑ گڑائے کیوں نہیں؟ فَلَوْلَا، اللہ سوال کرتا ہے یہ گڑ گڑائے کیوں نہیں، روئے کیوں نہیں، سجدوں میں کیوں نہ پڑے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کیوں نہ کی؟ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اللہ کہتے ہیں سبب یہ ہے ان کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، سبب کیا ہے؟ دل سخت ہو گئے ہیں، یہ دلی بنجر ہو گئے ہیں، یہ دل پتھر ہو گئے ہیں۔ کبھی کبھار دلوں کی یہ کیفیت ہوتی تھی، آپ کا معلوم نہیں، اپنی بتاتا ہوں، کہ ایک جنازہ پڑھنے کے بعد 10-15 دن اپنے وجود پر اثر ہوتا تھا۔ وہ قبر ہر ادھر اذان ہوتی تھی تو قبر، کھودی ہوئی قبر اور اتری ہوئی میت یاد آتی تھی۔ اور آج بھی کبھی جنازہ پڑھا کے آئیں، جنازے میں شرکت کریں تو یقین کریں اگلی 4-5 دن کیفیت یہی رہتی ہے، اذان کے بعد فوراً اترتے ہیں، کہتے نہیں یار آج اسے دفن کر کے آئے ہیں، کل کوئی ہمیں بھی اٹھا کر مٹی میں ڈالے۔ لیکن آج وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، دل ہی سخت ہو گئے ہیں، آفتوں کا سنتے ہیں، مصیبتوں کا سنتے ہیں، سیلابوں کا سنتے ہیں، طوفانوں کا سنتے ہیں، اٹھتے ہوئے جنازے دیکھتے ہیں، میتوں کو اتار کے کر رہے ہوتے ہیں، اور مزیدار لذیذ کھانے کھل جاتے ہیں اور میت کو بھول جاتے ہیں۔ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، دلوں پہ اثر ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتا ہے، سب سے پہلے ہم سب احباب جو اس طرز میں آئے ہیں، مائیں بہنیں آئی ہیں، آؤ پیارو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق اچھا کرو، لعلہم یرجعون، توبہ کریں، اذکار بہتر کریں، نماز صحیح کریں، حرام کھاتے ہیں تو چھوڑ دیں، دکانوں پہ بیٹھ کر بے ایمانی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں تو باز آ جائیں، روکھی سوکھی کھا لیں، تھوڑی کھا لیں، توبہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ اگر یہ مصیبتیں آفتیں ان علاقوں میں آئی ہیں، لاہور میں نہیں آئی، کراچی میں نہیں آئی کہ بستیاں ہی غرق ہو جائیں، دراصل اللہ تعالیٰ غریب اور کم اسباب رکھنے والے لوگوں کو ان آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے،
اور اسباب رکھنے والے لوگوں کو بھی مدد اور ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی آزمائش میں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اللہ یہ ہمیں بھی دیکھ رہا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں مضر قبیلے کے لوگ مسجد نبوی میں آئے، حالت بڑی بری ہے، پاؤں میں جوتا نہیں، تن پہ کپڑے نہیں، اور فاقے کاٹ کاٹ کر چہروں کے حالات پورے ہوئے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو میرے رؤوف الرحیم پیغمبر، کریم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھے، آپ سے برداشت نہ ہوا، احساس کرتے تھے آپ لوگوں کا۔ اذان کا ٹائم تھا، بلال سے کہا اذان دو، اس نے اذان دی، لوگ جمع ہوئے، نماز پڑھائی، فوراً خطبہ دینے کے لیے منبر پہ آ گئے، خطبہ پڑھا، اور آخر میں یہ آیت پڑھی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر بندہ دیکھے اس نے آگے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کیا جمع کروایا ہے، اللہ کے راستے میں کیا خرچ کیا ہے، جو کل قیامت والے دن اللہ نے اسے 700 گنا سے ضرب دے کر واپس لوٹانا ہے۔ جب یہ آیت پڑھی تو آپ نے کہا یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کی مدد کرو، کھانا لاؤ، راشن لاؤ، بستر لاؤ، کپڑے لاؤ۔ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، چہرے پہ ناپسندیدگی کے آثار نمایاں ہیں۔ جریر کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں۔ اتنے میں دو بندے اٹھے، گھر میں گئے، مٹھی بھر جاؤ، تھوڑا سا سامان لے آئے۔ جب انہوں نے یہ آغاز کیا نا، سارے ہی گھروں میں چلے گئے، اناج لائے، کھجوریں لائے، جو لائے، جن کے پاس کپڑے تھے، لباس تھے، بستر تھے، وہ لائے۔ کہا دیکھتے ہی دیکھتے دو ڈھیر بن گئے، ایک ڈھیر لباس کا اور ایک ڈھیر خوراک کا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک پہ مسکراہٹ آ گئی۔ آپ یہ لوگوں کا جذبہ دیکھ کے خوش ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا کہ جس بندے نے کسی کام کی ابتدا کی، نیکی کا آغاز کیا، اللہ تعالیٰ باقی لوگوں کی نیکی کا اجر بھی آغاز کرنے والوں کو دے دیتا ہے۔ آغاز کرنے والوں کو، یعنی آپ یہ بتا رہے تھے وہ جو دو بندے پہلے اٹھے ہیں نا، تمہارے سارے بندوں کی نیکی کا اجر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عطا کر دیا ہے۔ تو بھائیو، اس طرح کا احساس، اس طرح کا خیال یہ اپنے گرد و نواح میں کریں۔ یہ آج کرنے کے کام ہیں، جتنا صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، استغفار کریں گے، اپنے اپنے اعمال کی اصلاح کریں گے، اور اپنے اپنے دلوں کو نرم کریں گے، دل ڈر جائیں گے، بدل جائیں گے، تو انشاءاللہ سنور جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ، اس کا غضب ٹھنڈا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آئندہ ان مصیبتوں آفتوں سے محفوظ فرما دیتا۔ تو آئیے یہ عقیدہ لے کر کے جائیں، یہ جو پانی ہے اللہ نے اتارا ہے، کچھ اتارا ہے، اس کے آج جتنے بھی ذخائر ہیں یہ ابھی کچھ ہے۔ آسمانوں میں پانیوں کے کتنے لشکر ہیں اللہ ہی جانتا ہے، اور یہ سارا پانی اسی کے قبضے میں، اسی کے آرڈر سے چلتا ہے۔ جتنے بھی ظاہری اسباب ہوں وہ بجا، مگر اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو صحیح کریں تو وہ ہمیں ان آفتوں سے آئندہ ہماری نسلوں کو بھی بچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہمارے وطن پہ، ملک پہ رحم فرمائے، ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو، نسلوں کو، وطن کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اللہم صیبا نافعا، یہ برسنے والی بارشوں کو نفع مند بنا دے، اور ان کے شر اور نقصان سے محفوظ فرما دے۔ ایمان والی سعادت کی زندگی دے، حالت ایمان میں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔